बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि इंसान अपने जज्बात में उठाए गए कदम पर पिछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया था जिसने मुझे पिछताने पर मजबूर कर दिया था। मेरे दिल में एहसास बुरी तरह उजागर हो रहा था और मेरे बस में नहीं था कि मैं किसी भी तरह से गुजरा हुआ वक्त वापस ला सकता, भले इस गुजरे वक्त को वापस लाने की कीमत मेरी ज़िंदगी क्यों ना होती। मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी भी दे देता मगर वो वक्त वापस ले आता। इस्लाम में सब्र और अल्लाह ताला पर यकीन को ईमान मुकम्मल होने की निशानी बताया गया है, मगर मुझे ना ही तो खुदा पर कामिल यकीन था कि वो मेरे हालात बदल देगा, ना ही इतना सब्र कि मैं अच्छे वक्त का इंतज़ार करता। मैंने अपनी चंद माह की नई नवेली दुल्हन और उसके पेट में पलते अपने बच्चे को पाकिस्तान में छोड़ा और ख़ुद मुलाजमत के सिलसिले में बिरोने मुल्क चला आया। जाने से पहले मेरा अपनी बीवी से शदीद किस्म का झगड़ा हुआ था, जो मुझे हर वक्त सब्र करने और अल्लाह ताला से अपने हालात की बेहतरी के लिए दुआएं मांगने की तलकीन करती रहती थी। मैं अपनी बीवी को बताना चाहता था कि सिर्फ अल्लाह ताला पर यकीन करने और मुश्किलात पर सब्र करने से ही हालात नहीं बदल जाते, बल्कि मेहनत करना पड़ती है। मैंने बिरोने मुल्क जाकर अपनी बीवी के साथ कोई राब्ता नहीं किया था, मगर अपने बहन भाइयों से उसकी खैरियत के बारे में पूछता रहता था। मैं बस अपनी बीवी से इसलिए नाराज़ होकर मुल्क छोड़कर चला गया था क्योंकि वो मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी और अल्लाह ताला से गिले शिकवे करने में मेरा साथ नहीं देती थी, और वो बज़िद थी कि मुझे मुल्क से बाहर जाने नहीं देगी। उसे पैसे की नहीं, मेरी और मेरे प्यार की ज़रूरत थी। मैंने उसे समझाया कि ये सब फिल्मी बातें हैं, प्यार में तुम लोगों का पेट नहीं भर सकता और यहाँ रहकर कुछ हाथ आने वाला नहीं था। इसलिए मैंने मुल्क से बाहर जाने की ठान ली थी। आज 5 साल बाद मैं वतन वापस लौटा था। मैं बहुत खुश था, मगर जैसे ही मैं घर पहुँचा, घर वालों से मिलने के बाद मैंने अपनी बीवी से मिलना चाहा तो घर वाले मुझसे नज़रें चुराने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे लगा शायद मेरी बीवी अपने भाई के घर में रहती होगी, मगर घर वालों ने जो खबर मुझे सुनाई थी उसने मेरी दुनिया हिला कर रख दी थी। मेरी नज़रों के सामने मेरी बीवी का चेहरा घूम रहा था, जिसने मुझे खुशी से लाल पड़ते चेहरे के साथ बताया था कि हमारी ज़िंदगी मुकम्मल होने वाली है और हम साहिब औलाद होने वाले हैं। मैं अपने कमरे में पड़ा अपनी बीवी को याद करके तकलीफ दे हालत में था, मगर जैसे ही मुझे याद आया कि मेरी बीवी माँ बनने वाली थी, मैं जल्दी से उठकर घर वालों की तरफ भागा ताकि अपने बच्चे के बारे में पूछ सकूं। मगर यहाँ भी तकलीफ दे खबर मेरी मुंतज़िर थी। मैं बहुत ज़्यादा कुरब में था। मुझे बार बार अपनी बीवी का ख्याल सता रहा था, मगर बेबसी ही बेबसी थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर मैं जानता कि मेरे बिरोने मुल्क चले जाने के बाद ये सब हो जाएगा तो मैं कभी भी बाहर जाने के बारे में न सोचता। एहसासी निदामत और पिछतावे ऐसे होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। इंसान की ज़िंदगी में निदामत बहुत बुरी चीज़ होती है। ये ना चैन से जीने देती है और ना ही मरने देती है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एहसास निदामत मुझे खुलकर सांस भी नहीं लेने दे रहा था। घर में रहते हुए मेरा दम घुटने लगा। वहाँ से उठा और बाहर अपने दोस्तों से मिलने चला आया। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। सबने मेरी बीवी के मरने का अफसोस किया था, मगर वो खुलकर मुझसे बात करते हुए हिचकिचा रहे थे। मैंने उनका ये अंदाज़ नोट तो किया, मगर सदमे की कैफियत में था, इसलिए कुछ भी पूछ नहीं सका। कुछ देर दोस्तों में बैठने के बाद भी जब मेरे दिल का बोझ हल्का ना हुआ तो मैं वहाँ से उठकर घर चला आया, मगर मेरे दोस्त ने मुझसे दोबारा मिलने की हामी बढ़वाकर ही मुझे जाने दिया। अगले दिन दोबारा मैं अपने दोस्तों से मिलने गया तो ये बात मैंने ज़्यादा शिद्दत से नोट की कि वो मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया। मुझे भी ख्याल आया कि मैं अपनी बीवी की कब्र पर फातिही पढ़ लूँ, मगर मेरे दोस्त ने मुझे जो बात बताई उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं सकते में आ गया था और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की ठान ली। रात का वक्त था। मैं कब्रिस्तान से बाहर छुपकर बैठा हुआ था ताकि इस बात का पता लगा सकूं कि जो मेरे दोस्त और बाकी गांव वाले कहते हैं वो बात सच है या महज एक कहानी गढ़ी हुई है। मुझे इंतज़ार करते हुए अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था जो मैंने दूर से एक ह्योले को कब्रिस्तान की तरफ आते देखा। मैं हैरान हो रहा था कि इस कदर गहरी रात में किसी का इस तरह से कब्रिस्तान आना यकीनन बहुत बड़ी बात थी। वो ह्योला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मुझे घबराहट होने लगी। वो ह्योला मेरे करीब से गुजरा और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह फना कर दी थी, क्योंकि वो किसी औरत का ह्योला था जिसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी।
مجھے دوستوں کی کئی باتیں سچ لگنے لگی، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے گاؤں کا قبرستان آسیب زدہ ہو چکا تھا اور وہاں جن بھوتوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ خوف کی شدت سے میں تھر تھر کانپنے لگا۔ میری ٹانگوں میں وہاں کھڑے رہنے کے لیے مزید جان نہ رہی تو میں چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے صبح کے وقت ہوش آیا تھا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، میں قبرستان کے باہر دیوار کے سہارے لیٹا ہوا تھا۔ مجھے وہاں سے گزرنے والے ایک بزرگ نے جگایا تھا۔ اب تو مجھے بھی پورا یقین ہو گیا تھا کہ قبرستان آسیب زدہ ہو چکا ہے۔ بہرحال اپنے دوستوں سے جب اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے جو مجھے بتایا اس نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کی قبر پر ہر روز ایک ہیولا آتا ہے۔ وہ ہیولا ایک عورت اور بچے کا ہوتا ہے اور پوری رات قبر کے اوپر روشنی کر کے بیٹھا رہتا ہے اور صبح کے وقت غائب ہو جاتا ہے۔ قبرستان میں آنے والا ہیولا میری بیوی کی قبر پر موجود ہوتا تھا۔ اس بات نے مجھے اور حیران کر دیا اور میں اس پورے راز کا پتہ لگانا چاہتا تھا کہ آخر قبرستان میں ساری قبروں کو چھوڑ کر میری ہی بیوی کی قبر پر ہی کیوں کوئی ساری رات گزارتا ہے۔ اور بھی تو قبریں تھیں۔ اس بات کی تصدیق کے لیے میں پھر سے قبرستان میں موجود تھا۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں حالات کا کھل کر مقابلہ کروں گا اور ڈر اور خوف نہیں کھاؤں گا۔ میں قبرستان میں چھپ کر یہی سب دیکھ رہا تھا جب مجھے وہ ہیولا پھر سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ہیولا جیسے ہی میرے قریب آیا، میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ ہیولا تو میری بیوی بہت خوبصورت اور وفادار تھی۔ وہ میری ہر بات کا خیال رکھتی تھی، جبکہ میں اکثر دیکھتا کہ میری بابیاں میرے بھائیوں پر اپنا حکم چلاتی رہتی تھی اور بجائے میرے بھائیوں کی خدمت کرنے کے میرے بھائی ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اس بات سے میں ان پر خوب ہنستا تھا، ان کا مذاق اڑاتا تھا، مگر پھر بھی میں اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتا تھا۔ میں اسے محبت بھی کرتا تھا، مگر وجہ غربت تھی جو مجھے ہر وقت چڑچڑا بنائے رکھتی تھی اور میں اپنا غصہ اپنی بیوی پر ہی نکالتا رہتا تھا۔ ہماری شادی کو چند مہینے ہی گزرے تھے کہ میری بیوی نے مجھے اپنی ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ بجائے اس کے کہ اتنی بڑی خوشخبری سن کر خوش ہو جاتا، میں الٹا اپنی بیوی پر ناراض ہونے لگا، جیسے آنے والی ننھی جان کو لانے کی ذمہ دار صرف وہی ہو۔ میں نے اپنی بیوی سے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک میرے حالات بہتر نہیں ہوتے مجھے بچہ نہیں چاہیے، مگر میری بیوی نے میری بات نہ مانی، جس کے باعث میں نے اپنی بیوی سے بات کرنا بند کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس قدر گھٹن زدہ ماحول میں میرا بچہ پیدا ہو، جہاں کھل کر سانس بھی نہیں لی جاتی تھی۔ میں نے بچپن ہی سے غربت میں ملنے والی تمام تکالیف دیکھی تھی۔ ایک ایک چیز کے لیے ترسنا مجھے اب تک یاد تھا۔ جب 10 روپے کی چیز خریدنے کی حسرت بھی میرے دل میں حسرت بن کر رہ جاتی تھی اور میں اپنا من پسند کھلونا بھی نہیں لے پاتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بچہ ان تمام تکالیف سے گزرے، اس لیے بچے کی شدید چاہ ہونے کے باوجود بھی میں بچہ لینے کے حق میں نہیں تھا۔ مگر اپنی بیوی کی بچہ لینے کی ضد کو دیکھتے ہوئے میں نے ہار مان لی تھی۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی غربت کے گلے شکوے کرتا رہا تھا، جبکہ میری بیوی مجھے ان سب سے باز رہنے کی تلقین کرتی تھی۔ میں اپنی بیوی سے بھی بہت زیادہ جھگڑا کرنے لگا، ناراض رہنے لگا، مگر میری بیوی صبر سے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ پھر غربت سے نکلنے کے لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے بیرون ملک جا کر اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور اس مقصد کے لیے اپنی بیوی کا جو زیور تھا وہ سب بیچ دیا۔ میری بیوی مجھے سمجھانے لگی کہ میں وہیں پہ کوئی کام شروع کر لوں، مگر میں اس سے ناراض ہو گیا اور بول چال بند کر دی اور اپنے بھائی بابی کے گھر سے ہی کھانا کھانے لگا۔ میری بیوی میرے طور طریقے دیکھ کر بھی صبر اور برداشت کا دامن تھامے ہوئی تھی۔ کچھ میری بیوی کے زیورات کے پیسے تھے، کچھ میں نے اپنے بھائیوں سے قرض لے کر باہر جانے کی ٹھان لی اور جانے سے کچھ وقت پہلے اپنی بیوی کو بتایا کہ میری باہر کی ٹکٹ کنفرم ہو چکی ہے اور میں کچھ دیر بعد بیرون ملک روانہ ہونے والا ہوں۔ میری بات سن کے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے شکوہ کناں نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر زبان سے کچھ نہ بولی۔ تسلی دینا چاہتا تھا، مگر سب کچھ آنے والے وقت پر چھوڑ کر میں نے گھر کی دہلیز پار کر لی اور بیرون ملک چلا گیا۔ یہاں آ کر بھی میری انا بیچ میں آڑے آتی رہی۔ حالانکہ میاں اور بیوی کے درمیان کوئی انا نہیں ہوتی، دونوں کا رشتہ ہر انا اور ہر ناراضگی کی حد سے آگے کا ہوتا ہے، مگر میں نے یہ بات سمجھنے میں بہت دیر کر دی تھی اور اسی کی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سخت سزا دی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہ رکھا اور بھائی کو پیسے بھیج دیتا تھا کہ وہ میری بیوی کو دے دے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرے بیرون ملک جانے کے بعد پیچھے سے کیا حالات ہوئے تھے۔ میں نے جن پر اس قدر زیادہ بھروسہ کیا تھا انہوں نے ہی میری پیٹھ میں چھڑا گھونپا تھا اور اس قدر شدت سے گھونپا تھا کہ درد سے میں بلبلا اٹھا تھا۔ 5 سال پردیس میں رہنے اور کڑی محنت کے بعد جب میں اپنے ملک میں آیا تو میری آنکھوں میں میری بیوی اور بچے کے لیے ڈھیروں خواب تھے۔
میں انہیں ایک بہت اچھی زندگی دینے کے قابل ہو گیا تھا، مگر گھر پہنچ کر جو خبر مجھے بتائی گئی، انہوں نے میرے جسم سے جان نکال دی تھی۔ مجھے دنیا اب اپنے لیے بیکار لگنے لگی تھی۔ میری ماں میری شادی سے کچھ وقت بعد ہی فوت ہو گئی تھی، اس لیے میں بہن بھائیوں کے آسرے پر اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو چھوڑ کر گیا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ میری کچھ ناراضگی چل رہی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ ناراضگی مجھے کتنے بڑے نقصان سے دوچار کرنے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قطع کلامی کو حرام قرار دیا ہے۔ بہن بھائیوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری بیوی میرے جانے کے بعد میرے بھیجے ہوئے پیسوں کو فضول خرچیوں میں اڑاتی رہی، اور جب انہوں نے سنبھل کر خرچ کرنے کے لیے کہا تو وہ ان سے لڑنے لگی اور پھر سے واپس اپنے گھر چلی گئی، جہاں پر ایک رات کچن میں آگ لگی اور وہ وہیں پر جل کر مر گئی۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھ نہیں پائے، کیونکہ سب لوگ سو رہے تھے اور ہمارا گھر گاؤں کی دوسری آبادی سے کچھ ہٹ کر تھا، اس لیے اسے نہیں بچا سکے۔ مجھے یہ خبر اس لیے نہیں دی گئی تھی کیونکہ میں باہر کے ملک میں تھا، اور اگر یہ خبر سن لیتا تو پریشان ہوتا رہتا۔ میرے بہن بھائیوں کے دلائل بہت ہی زیادہ کمزور تھے، مگر گاؤں والوں سے بھی میری بیوی کی موت کی تصدیق ہو چکی تھی، اس لیے میں خون کے آنسو رو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے صبر مانگ رہا تھا۔ مگر آج جب قبرستان میں نے اپنی ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس عورت سے بات کرنا چاہیے تھا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی اور باہر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس کے ہاتھ سے بچی کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ زمین پر جا گری۔ بچی نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بات کیے بنا ان کو نہیں جانے دوں گا۔ میں جلدی سے ان تک پہنچا اور اس بچی کو پکڑ کر کھڑا کر لیا۔ اس بچی کو ہاتھ لگاتے ہی میرے جسم میں جیسے سکون داخل ہوا تھا۔ جلد بازی اور کچھ رات کا سناٹا، تنہائی اور کچھ خوف بھی تھا۔ میں بچی سے پوچھنے لگا کہ کہیں اسے چوٹ تو نہیں لگی، جبکہ میری آواز سن کر وہ عورت بھی زمین پر بیٹھ گئی اور مجھے ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ جب اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری بیوی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور اس سے پوچھا کیا وہ زندہ ہے، تو وہ میری بات سن کر میرے گلے لگ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ روتے ہوئے میرے سینے پر مکوں کی برسات کر رہی تھی اور شکوہ کر رہی تھی کہ میں بیرون ملک جا کر اسے کیوں بھول گیا۔ وہ زندہ ہے اور اس نے میرے پیچھے بہت ہی زیادہ مصائب اور تکالیف کا سامنا کیا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر اپنی بیوی کو گلے لگائے بیٹھا رہا۔ جب اچانک مجھے اس بچی کا خیال آیا، میں نے اپنی بیوی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہماری 4 سالہ بیٹی ہے۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات گونج رہے تھے۔ گاؤں والوں اور میرے گھر والوں نے مجھ سے میری بیوی کے زندہ ہونے کی خبر کیوں چھپائی تھی اور اسے مردہ قرار کیوں دیا تھا؟ میری بیوی آدھی رات کو ہر روز قبرستان میں قبر کے گرد کیوں منڈلاتی رہتی تھی؟ میرے تمام سوالات کا جواب صرف میری بیوی دے سکتی تھی، مگر ابھی اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور قریب ہی واقع اپنے ایک دوست کے گھر میں لے گیا۔ بہن بھائیوں کے گھر میں جانے کا فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میری بیوی نے یقیناً بہت زیادہ ذہنی تکلیف برداشت کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کچھ دیر آرام کر لے اور میرے واپس آنے کا یقین کر لے۔ اس کے بعد میں اس پر گزرنے والی تمام تکالیف کے بارے میں پوچھوں گا اور اسے اس حالت میں لے جانے والوں سے ایک ایک بات کا حساب لوں گا۔ میں اپنی بیوی اور بچی کو ساتھ لے کر اپنے دوست کے گھر پہنچا اور اپنے دوستوں سے بھی بنا کوئی سوال کیے اپنے گھر کا ایک کمرہ خالی کرنے کے لیے کہا، جس پر میرے دوست نے مجھے ایک کمرے میں بھیج دیا۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر اس کمرے میں چلا گیا۔ ساری رات میں نے اپنی بیوی کی باتیں سنی تھیں، جس میں اس نے بس میری بیٹی کے بارے میں باتیں کی تھیں یا پھر میرے لوٹ آنے کے لیے مانگی جانے والی دعاؤں کا ہی ذکر کیا تھا۔ اس کی ہر بات سن کر میں نے داماد کی عطا گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی پر یقیناً بہت ظلم کیا تھا، مگر اب میں ہر ظلم کا ازالہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ صبح ہونے پر میرا دوست کمرے میں مجھے ناشتہ دینے آیا تو میرے ساتھ میری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی مجھے واضح طور پر نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ کر ہی میں مسکرانے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی تمام معاملات سے میں بھی انجان ہوں، مگر اب جلد ہی تمام گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ ہم ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو میرے دوست نے اپنی بہن کا ایک سوٹ میری بیوی کے لیے لا دیا، جسے نہا کر اس نے پہن لیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور تمام واقعے کی تفصیل پوچھی، جس پر میری بیوی نے اپنی آپ بیتی سنانا شروع کی۔ ہچکیوں کے درمیان وہ مجھے بتا رہی تھی اور اس کا ایک ایک لفظ سن کر میرے دل میں بے چینیاں گھر کرتی جا رہی تھی۔ بیوی کے حقوق سے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ کی تنبیہ اچھے سے یاد آ رہی تھی۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ میرے جانے کے بعد بہت زیادہ بے چین رہنے لگی۔ ایک دن بے چینی حد سے زیادہ بڑھی
تو میری بیوی بھائی اور بھابھی کا گھر گئی اور ان سے میرے بارے میں پوچھا۔ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی مگر میرے بھائی بھابھی نے اسے یہ بات نہیں بتائی کہ میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے یا میں اپنی بیوی کے لیے خرچ بھیجتا رہتا ہوں۔ میری بیوی کے پاس بنیادی اخراجات کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ تھوڑے سے دن تو اس نے اپنی جمع پونجی سے کام چلا لیا مگر پھر وہ سب بھی ختم ہو گیا تو وہ بھوک سے مرنے والی ہو گئی۔ میری بیوی کے ماں باپ بھی وفات پا چکے تھے اور بھائی بھابھی نے اسے بوجھ کی طرح اتار پھینکا تھا۔ وہ ان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی مگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہ ان کے در پر بھی چلی گئی، جہاں سے ایک وقت کا کھانا، چند پیسے اور ڈھیر ساری دھتکار لیے وہ واپس میرے گھر میں آ گئی۔ پھر اس نے میرے بھائی سے بات کی اور کہا کہ وہ ان کے گھر کے تمام کام کر دیا کرے گی، بس اسے رہنے کے لیے چھت اور 2 وقت کا کھانا دے دیا جائے۔ اس طرح میرے بھائی بھابھی کو بنا تنخواہ کی نوکرانی مل گئی تھی۔ میری دونوں بہنوں نے بھی میرے بھائیوں کا ساتھ دیا اور میرے بھیجے پیسوں پر میری بہن بھائی عیش کرنے لگے۔ میری بیوی سارا دن نوکر کی طرح دونوں بھائیوں کے گھر کا سارا کام کرتی۔ میری دونوں بہنیں بھی ہر دوسرے دن بھائیوں کے گھر میں آ جاتی اور میری بیوی سے خوب خدمتیں کرواتی۔ میں اپنی بیوی کے خرچے کے لیے جو بھی پیسے بھیجتا وہ سب لوگ آپس میں بانٹ لیتے تھے اور میری بیوی کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ بس جیسے تیسے کر کے صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزار رہی تھی اور ہر وقت میرے آنے کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ اس بات کو 4 مہینے گزر گئے تھے۔ میری بیوی حاملہ تھی اور اس کی حالت بھی کافی زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ذہنی اور جسمانی آرام کے ساتھ ساتھ بہترین خوراک کی بھی اشد ضرورت تھی مگر میری غیر موجودگی میں اسے کچھ بھی میسر نہیں تھا۔ میری بیوی کو میرے بھائیوں کے گھر میں رہتے 6 ماہ ہو گئے تھے جب ایک دن میرے تمام بہن بھائی اکٹھے ہوئے کمرے میں موجود تھے جبکہ میری بیوی ان کی خاطر میں دعوت کے لیے کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں کسی کام کی غرض سے کمرے کے پاس سے گزرنے لگی جب اس نے ان سب کو باتیں کرتے ہوئے سنا اور اسے پتہ چلا کہ میں اپنی بیوی کے خرچ کے لیے ماہانہ اچھی خاصی رقم ان کو دیتا ہوں اور ان سے اپنی بیوی کی خیر خیریت دریافت کرتا رہتا ہوں۔ میری بیوی نے جب یہ سب باتیں سنی تو وہ کمرے کے اندر چلی گئی اور ان سے سوال جواب کرنے لگی، جس پر میرے بہن بھائیوں نے اپنا منہ بند رکھنے اور کھولنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ میری بیوی نے ان کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور ان کا گھر چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ میری بیوی کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ میرے بہن بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ میری بیوی اپنے گھر چلی گئی ہے اور ان کے ہاتھ میں آتا پیسہ نکل جائے گا تو انہوں نے میری بیوی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور گھر میں آگ لگا دی۔ مگر میری بیوی نے اپنی ماں کی ایک دوست کو تمام حالات کا پہلے سے بتا دیا تھا تاکہ وہ اس کی کچھ مدد کر سکے۔ جس رات میرے بہن بھائیوں نے میری بیوی کے گھر کو آگ لگائی وہ عورت میری بیوی کے ساتھ ہی تھی کیونکہ اس رات میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ گھر کو آگ لگنے کے بعد میری بیوی نے وہاں سے باہر نکل کر بھاگنا چاہا تو زوردار چکر آنے کے بعد وہ گر گئی۔ اس عورت نے کسی طرح کر کے میری بیوی کو تو اس گھر سے نکل کر اپنی بیٹی کے گھر بھاگ جانے کے لیے کہہ دیا تھا مگر وہ آگ کی لپیٹوں سے خود کو نہ بچا سکی اور جل کر وہیں مر گئی۔ میری بیوی اس عورت کو بھی بچانا چاہتی تھی مگر اپنے پیٹ میں پلتے بچے کی پرواہ کرتے ہوئے وہ اس عورت کی بیٹی کے گھر چلی گئی۔ اس عورت کا چہرہ اور جسم اس قدر جل چکا تھا کہ اس کی شناخت ناممکن ہو گئی تھی۔ میرے بہن بھائیوں نے اس کا کفن دفن کر کے اسے دفن کر دیا اور گاؤں میں یہی بات پھیل گئی کہ میری بیوی مر چکی ہے، جبکہ میری بیوی دوسرے گاؤں میں اس عورت کی بیٹی کے پاس تھی۔ میری بیوی کے پاس بھی ایک بیٹی ہوئی جو اب تک 4 سال کی ہو چکی تھی۔ میری بیوی کی ماں کی دوست نے میری بیوی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی، جس بات کی میری بیوی کو بہت قدر تھی۔ وہ ہر وقت نماز اور قرآن پاک پڑھتی رہتی اور میرے لوٹ آنے کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ وہ اس عورت کی بخشش کی دعائیں بھی مانگتی رہتی۔ وہ ہر رات میری 4 سالہ بیٹی کو لے کر قبرستان آتی تھی تاکہ میری بیٹی کو بھی اس بات کا احساس رہے کہ اسے جو زندگی ملی تھی اللہ تعالیٰ کے بعد وہ اس عورت کی مرہون منت تھی۔ میری بیوی نے گاؤں میں سے کبھی کسی کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی تھی مگر کبھی کبھار کوئی اسے دیکھ لیتا اور قبرستان میں اس طرح سے دیکھ کر بھاگ جاتا تھا۔ سب کو یہ لگتا تھا کہ قبرستان میں چڑیل یا روحوں نے بسیرا کر لیا ہے، جبکہ حقیقت اس قدر دردناک تھی کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پوری داستان سنانے کے بعد جب میری بیوی نے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر چھائے کرب نے مجھے اذیت سے آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کے قدموں میں سر رکھ کر اسے معافی مانگنے لگا۔ میری بیوی نے صدقے دل سے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے دونوں کو گلے لگا لیا اور اپنے گھر آ گیا جہاں میری بیوی کو زندہ دیکھ کر میرے بہن بھائیوں کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے اور میری بیوی نے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیا، کیونکہ جہاں بہت زیادہ منافقت اور آپ کی جان کو خطرہ ہو وہاں قطع تعلقی ہی بہتر ہے۔ اب اس بات کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ میرا ایک 2 سال کا بیٹا بھی ہے اور میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا ہوں
اپنی زندگی سے میں نے یہی سبق سیکھا ہے کہ جیسی بھی روکھی سوکھی ہو اپنے ملک میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر کھا لینی چاہیے، اور کبھی بھی انہیں کسی دوسرے کے آسے پر چھوڑ کر بیرون ملک نہیں جانا چاہیے، اور اگر کسی شدید مجبوری کے باعث بیرون ملک چلے بھی جائیں تو اپنے پیاروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا چاہیے۔ میرے والی غلطی کوئی بھی نہ کرے، کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نقصان سے بچا لیا تھا، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کی قسمت اسی قدر اچھی ہو کہ وہ اس نقصان سے بچ جائے۔ پیسہ دیکھ کر خون کے رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔